اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك لي في بعد الموت اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا اللهم رزقا طيبا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم يا غفور رحيم يا ذي الجلال والإكرام अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाँचवें पारे का वल मुहसनात का 11वीं रुकू से तफसीर शुरू करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बहुत रहम वाला है। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। यानी अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गलती से नहीं बल्कि कसदन और मुसलमान मालूम करने के बाद कत्ल करेगा तो इसके लिए आखिरत में जहन्नम अल्लाह और लानत और अज़ाब अजीम है। कफ़ारा से इसकी रिहाई नहीं होगी। बाकी रही दुनवी सज़ा सूरह बकरा में गुजर चुकी। फ़ायदा जमहूर उलमा के नज़दीक खलूद इसके लिए है जो मुसलमान के कत्ल को हलाल समझे क्योंकि इसके कुफ्र में शक नहीं। या खलूद से मुराद ये है कि मुद्दत दराज तक जहन्नम में रहेगा या वो शख्स मुस्तहक तो इसी सज़ा का है। आगे अल्लाह मालिक है जो चाहे करे वल्लाहु इल्म। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज एक कौम पर जिहाद के लिए भेजा। इस कौम में एक शख्स मुसलमान था जो अपना माल व असबाब मवाशी इनमें से निकाल कर अलहदा खड़ा हो गया था। इसने मुसलमानों को देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा। मुसलमानों ने ये समझा कि ये भी काफिर है। अपनी जान और माल बचाने की गर्ज से अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, इसलिए इसको मार डाला। इसके मवासी असबाब सब ले लिया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को तंबिया ताकीद फरमाई गई कि जब तुम जिहाद के लिए सफ़र करो तहकीक से काम लो, बेसोचे समझे काम मत करो। जो तुम्हारे सामने इस्लाम जाहिर करे इसके मुसलमान होने का हरगिज इनकार मत करो। वो अल्लाह के पास बहुत कुछ गनीमतें है। ऐसे हकीर सामान पर नज़र न करनी चाहिए। तुम ऐसे ही थे इससे पहले, यानी इस्लाम से पहले दुनिया की गर्ज से नाहक खून किया करते थे, लेकिन अब मुसलमान होकर हरगिज ऐसा न करना चाहिए, बल्कि जिस पर मुसलमान होने का एहतमाल भी हो तो इसके कत्ल से बचो। या मतलब ये है कि इससे पहले शुरू जमाना इस्लाम में तुम भी काफिरों के शहर में रहते थे। तुम्हारी मुस्तकिल हुकूमत और मुस्तकिल बुदोबाश न थी, तो जैसा इस हालत में तुम्हारा इस्लाम मुतबर समझा गया और तुम्हारी जान माल की हिफाजत रियायत की गई, ऐसा ही अब तुमको भी इस तरह के मुसलमानों की रियायत हिफाजत लाजिम है। बला तहकीक इनको कत्ल मत करो, एहतियात और गौर से काम करना चाहिए। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिर अमाल और दिली अगराज सब पर मतलब है। तो अब जिसको कत्ल करो महज अल्लाह के हुक्म के मुआफिक कत्ल करो, अपनी किसी गर्ज की इसलाह असलन दखल न हो। और ये भी मकसद है कि अगर कोई काफिर फ़कत अपनी जान माल के खौफ से तुम्हारे रूबरू इस्लाम जाहिर करे या धोखा देकर अपनी जान बचा ले तो अल्लाह ताला को सब मालूम है, इसके अजाब से नहीं बच सकता। मगर तुम इसको कुछ मत कहो, ये तुम्हारे करने की बात है, हम देख लेंगे। इससे पहले मुसलमान को नादस्तगी और चूक से कत्ल कर देने पर अताब और तंबीह फरमाई थी। इसलिए ये एहतमाल था कि कोई जिहाद करने से रुक जाए, क्योंकि मुजाहिदीन को ऐसी सूरत पेश आ ही जाती है। इसलिए मुजाहिदीन की फजीलत बयान फरमा कर जिहाद की रगबत दिलाई गई। खुलासा आयत का ये है कि लंगड़े, लूंजे, अंधे, बीमार, माजूर लोगों को जिहाद करने का हुक्म है। बाकी मुसलमानों में जिहाद करने वालों के बड़े दर्जे हैं जो जिहाद न करने वालों की नहीं। अगर जितनी जन्नती वो भी है जो जिहाद नहीं करते। इससे मालूम हो गया कि जिहाद फ़र्ज कफ़ाया फ़र्ज ऐन नहीं। यानी अगर मुसलमान
کی کافی مقدار اور ضرورت کے موافق جماعت جہاد کرتی رہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ یعنی حق تعالیٰ غفور رحیم ہے، جہاد کرنے والوں کے بارے میں اجر مغفرت رحمت کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ یا یہ کہ مجاہد کے ہاتھ سے نادستگی میں اگر کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو حق تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس اندیشہ سے جہاد مت رکو۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں اور ان سے مغلوب ہے اور کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے، نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کرے۔ اس رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے ان سے مرنے کے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے مگر بوجہ ضعف کمزوری کے دین کی باتیں نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، وسیع معنی فراخ، تم یہ تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے، سواسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ جنی من النار۔ البتہ جو لوگ ضعیف ہیں، البتہ البتہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ان سے مغلوب ہیں، کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے، نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے، تو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کرے۔ ان رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے ان سے مرنے کے وقت پوچھتے ہیں تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے کہ ہم مسلمان تھے مگر بوجہ ضعف کمزوری کے دن کی باتیں نہ کر سکتے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، تم یہ تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے، سواسوں کا ٹھکانہ جہنم، اللہ جنی من النار۔ البتہ جو لوگ ضعیف ہیں، عورتیں، بچے کی، وہ نہ ہجرت کی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہجرت کا راستہ معلوم ہے۔ قابل معافی اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رکھ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور اور بے بس ہیں اور کسی کو وہاں پڑے رہنے کی اجازت نہیں۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے اور مہاجرین کو تسلی دی جاتی ہے، یعنی جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا، اپنا وطن چھوڑے گا، تو اس کو رہنے کے لیے بہت جگہ ملے گی، اس کی روزی اور معیشت میں فراخی ہوگی، تو ہجرت کرنے میں اس سے مت ڈرو کہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے، یہ بھی خطرہ نہ کرو کہ شاید راستہ میں موت آ جائے تو ادھر کے ہوں نہ ادھر کے، کیونکہ اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا، اور موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، وقت مقرر ہے، پہلے نہیں آ سکتی۔ یعنی جب تم جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرو اور کافروں سے جو کہ تمہارے صریح دشمن ہیں اس کا خوف ہو کہ وہ موقع پا کر ستائیں کو، تو نماز کو مختصر رکھو، یعنی جو نماز ہجر میں 4 رکعت ہو اس کی 2 رکعت پڑھو، فائدہ
ہمارے یہاں سفر میں 3 منزل کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوگا تو قصر جائز نہ ہوگا۔ اور کافروں کے ستانے کا ڈر اس وقت موجود تھا جب یہ حکم نازل ہوا۔ جب یہ ڈر جاتا رہا تو اس کے بعد بھی آپ سفر میں 2 رکعت ہی پڑھتے رہے اور صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اب ہمیشہ سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے، خوف مذکور ہو یا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکریہ کے ساتھ قبول کرنا لازم ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ پہلے نماز سفر کا بیان تھا، یہ نماز خوف کا بیان ہے۔ یہاں کافروں کی فوج مقابلہ میں ہو تو مسلمانوں کی فوج 2 حصے ہو جائیں، ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلہ میں جا کر کھڑا ہوا جائے، دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نصف باقی پڑھے۔ امام کے سلام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدھی نماز رہی ہوئی جدی جدی پڑھ لیں۔ اگر مغرب کی نماز ہو تو اول جماعت 2 رکعت، دوسری جماعت 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے۔ اس حالت میں نماز کے اندر آمد و رفت معاف ہے، اور تلوار، ذرہ، سپرہ وغیرہ کے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا، تاکہ کفار موقع پا کر یکبارگی حملہ نہ کر دے۔ یعنی اگر بارش یا بیماری یا ضعف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے، مثلاً ذرہ سپر خود ساتھ لے۔ فائدہ: اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ نماز خوف بصورت مذکورہ ادا کر سکے تو جماعت موقوف کر کے تنہا تنہا نماز پڑھ لے۔ پیادہ ہو کر سواری سے اترنے کا بھی موقع نہ ملے تو سواری پر اشارہ سے نماز پڑھ لے۔ اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو قضا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق تدبیر، احتیاط، اہتمام کے ساتھ کام کرو۔ اللہ کے فضل سے امید رکھو، وہ کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کرے گا، اور کافروں سے خوف مت کرو، یعنی خوف کے وقت بوجہ تنگی یا بے اطمینانی۔ اگر نماز میں کسی طرح کی کوتاہی ہو گئی تو نماز خوف سے فراغت کے بعد ہر وقت اور ہر حالت میں کھڑے ہو یا بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرو، حتیٰ کہ عین ہجوم اور مقاتلہ کے وقت بھی، کیونکہ وقت کی تعین اور دیگر قیود کی پابندی تو بحالت نماز تھی، جن کی وجہ سے تنگی بے اطمینانی پیش آنے کا موقع ہے۔ اس کے سوا ہر حالت میں بلا وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہو، کسی حالت میں اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی ذیل میں فرمایا کہ صرف وہ شخص جس کے عقل حواس کسی وجہ سے مغلوب ہو جائے البتہ معذور ہے، ورنہ کوئی شخص اللہ کی یاد نہ کرنے میں معذور نہیں۔ یعنی جب خوف مذکور جاتا رہے، خاطر جمع ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، اطمینان، تعدیل، ارکان، رعایت شروط اور محافظ آداب کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ امن کی حالت میں پڑھنی چاہیے، اور جن حرکات زائدہ کی اجازت دی گئی وہ حالت خوف کے ساتھ مخصوص ہے۔ بے شک نماز فرض ہے، وقت معین میں، سفر، حضر، اطمینان، خوف، ہر حالت میں اسی وقت میں ادا کرنا ضرور ہے، یہ نہیں کہ جب چاہو پڑھ لو۔ یا یہ مطلب کہ نماز کے متعلق تعالیٰ نے پورا ضبط اور تعین فرما دیا کہ حجر میں کیا ہونا چاہیے، سفر میں کیا، اطمینان میں کیا کرنا چاہیے، خوف میں کیا، سو ہر حالت میں اس کی پابندی چاہیے۔ یعنی کفار کے جستجو اور ان کے تعاقب میں ہمت سے کام لو، کوتاہی نہ کرو۔ اگر تم ان کی لڑائی سے زخم اور درد پہنچا تو اس تکلیف میں تو وہ بھی شریک ہیں، اور آئندہ تم کو حق تعالیٰ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں، یعنی دنیا میں کفار پر غلبہ، آخرت میں ثواب عظیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مصالح اور تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اس کا جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے بڑی منافع اور حکمت ہے، دین اور دنیا دونوں کے لیے، سو اس کے امتثال کو غنیمت اور بڑی نعمت سمجھو۔ منافق اور ضعیف الاسلام لوگوں میں جب کوئی کسی گناہ اور خرابی کا مرتکب ہوتا تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے ہیلا گھڑتے اور آپ کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے کہ آپ ان کو بری سمجھ جائے، بلکہ کسی بڑی ذمہ تہمت لگا کر اس کی مجرم بنانے میں صحیح کرتے، اور
رل مل کر باہم مشورہ کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک ایسے مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں نقل دیا، ایک تھیلا آٹے کا، اس کے ساتھ کچھ ہتھیار چرا کر لے گیا۔ اس تھیلے میں اتفاقاً سوراخ تھا۔ چور کے گھر تک راستوں میں آٹا گرتا گیا۔ چور نے یہ تدبیر کی کہ مال اپنے گھر میں نہ رکھا، بلکہ رات ہی میں وہ مال لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھا ہے جو اس کا واقف تھا۔ صبح کو مالک نے آٹے کی سراغ میں چور کو جا پکڑا، مگر تلاشی پر اس کے گھر میں کچھ نہ نکلا۔ ادھر چور نے قسم کھا لی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ آٹے کا سراغ آگے کو چلتا نظر آیا تو مالک نے اس سراغ پر یہودی کو جا پکڑا۔ اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ میرے گھر میں موجود ہے، مگر میرے پاس تو رات فلاں شخص امانت رکھ گیا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ مالک نے یہ قضیہ حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچایا۔ چور کی قوم، اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح ہو سکے اس پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو چور بناؤ۔ چنانچہ یہودی سے جھگڑے اور آپ کی خدمت میں چور کی برات پر قسمیں کھائیں، گواہی دی۔ قریب تھا کہ یہودی چور سمجھا جائے یا مجرم قرار دیا جائے۔ اس پر حق سبحانہ نے متعدد آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو متنبہ فرما دیا کہ چور یہی مسلمان ہے، یہودی اس میں سچا بے قصور ہے۔ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی کلائی کھول کر سب کو متنبہ کر دیا۔ آیت کا ہم چالو کر دیں نا، یہودی اس میں سچا بے قصور ہے، ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو کلی کھول کر سب کو متنبہ کر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول، ہم نے اپنی سچی کتاب تجھ پر اس لیے اتاری کہ ہمارے سمجھانے یا بتلانے کے موافق تمام لوگوں میں نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، حکم اور انصاف کیا جائے۔ کتنا اچھا دین ہے کہ غیر مسلم اور مسلم دونوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کہو کہ برابر فیصلہ کرو۔ اگر غیر مسلم سچا ہے تو کی بھی بات مانی جائے، یہ کافر حکم اور انصاف کیا جائے، اور جو دغاباز میں ان کی بات کا اعتبار آئے کافر حکم اور انصاف کی جائے۔ جو دغاباز ہیں ان کی بات کا اعتبار آئے، ان کی طرفداری ہرگز مت کرو، ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم مت بناؤ، یعنی ان دغابازوں کی طرف ہو کر یہودی سے مت جھگڑو۔ یعنی قبل تحقیق صرف ظاہر حال کو دیکھ کر چور کو بری اور یہودی مذکور کو چور خیال کرنا تمہاری عصمت عظمت شان کے مناسب نہیں، اس سے استغفار چاہیے۔ اس میں کامل تنبیہ ہوگا ان مخلصین صحابہ کو جو بوجہ تعلق اسلامی یا قومی وغیرہ چور پر حسن زن کر کے یہودی کے چور بنانے میں سعی ہوئے۔ پہلی آیت میں جب ان لوگوں کی دغا اور برائی صاف بتلا دی گئی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ غلبہ شفقت جو آپ کے تمام خلق بالخصوص اپنی امت پر تھا، حق تعالیٰ سے ان خطا واروں کی معافی چاہی۔ اس پر ارشاد ہوا کہ ان دغابازوں کی طرف ہو کر اللہ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ایسے لوگ اللہ کو خوش نہیں آتے، یہ تو لوگوں سے چھپ کر راتوں کو ناجائز مشورہ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، ان کے تمام امور پر حاوی۔ اگر آپ نے ان کی معافی نہ بھی مانگی ہو تو آپ کی معافی مانگنے کا احتمال تو بالیقین موجود تھا۔ دیکھیے دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت ارشاد صریح موجود ہے، سو اس کی پیش بندی کے لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرما کر ان لوگوں کی سفارش سے آپ کو روک دیا۔ واللہ علم، اس میں خطاب ہے چور کی قوم، ان لوگوں کی جو چور کے طرفدار ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس بیجا حمایت سے چور کو قیامت میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ ظلم سے بڑے اور چھوٹے گناہ مراد ہے، یا سود سے وہ گناہ مراد ہے جس سے دوسرے کو درد پہنچے، جیسے کسی پر تہمت لگانی۔ ظلم وہ ہے کہ اس کی خرابی اپنے ہی نفس تک رہے، یعنی گناہ کیسا ہی ہو۔ اس کا علاج استغفار اور توبہ۔ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ البتہ معاف فرما دیتا۔ اگر آدمیوں نے جان بوجھ کر فریب سے کسی مجرم برات ثابت کر دی یا غلطی سے مجرم کو بے قصور سمجھ گئے تو اس سے اس کے جرم میں تخفیف بھی نہیں ہو سکتی، البتہ توبہ بالکل معاف ہو سکتا ہے۔ اس میں اس چور کو اس کے سب طرفداروں کو جو دیدہ دانستہ طرفدار بنے ہوئے ہیں
یا غلطی سے سبھی کو توبہ استغفار کا ارشاد ہوگا۔ ارشاد لطیف اس طرف بھی ہو گیا کہ اب اگر کوئی اپنی بات پر جمع رہے گا، توبہ نہ کرے گا تو اللہ بخشش اور اس کی رحمت سے محروم ہوگا۔ یعنی جو اپنے قصد سے گناہ کرے گا اس کا وبال تو اسی پر پڑے گا، اس کی سزا خاص اسی کو دی جائے گی، کسی دوسرے کو سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا تو وہ کر سکتا ہے جس کو واقعی بات کی خبر نہ ہو یا حکمت سے بے بہرہ ہو، مگر حق سبحانہ تعالیٰ تو بلا مبالغہ بصیغہ مبالغہ علیم و حکیم ہے، وہاں اس کی گنجائش کہاں؟ تو اب خود چوری کر کے یہودی کے سر لگانے سے کیا نفع ہو سکتا؟ یعنی جس نے چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ لگایا تو اس پر دو گناہ لازم ہوں گے، ایک جھوٹی تہمت، دوسرا وہ اصلی گناہ۔ تو ظاہر ہو گیا کہ خود چوری کر کے یہودی پر تہمت دھرنے سے وبال بڑھ گیا، نفع خاک میں ہوا۔ معلوم ہو گیا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ خالص کے سوائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ۔ اس میں خطاب ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اظہار ہے ان خائنوں کے فریب کا اور بیان ہے آپ کی عظمت شان عصمت کا، اس کے آپ کمال علمی میں جو کہ تمام کمالات سے افضل اول ہے، سب سے فائق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا فضل آپ پر بے نہایت ہے جو ہمارے بیان ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ کو جو چور کی برات کا خیال ہوا تھا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر، اقوال شہادات کو سن کر اور اس کو سچ سمجھ کر ہو گیا تھا۔ میلانے ان الحق یا مدحانیت فی الحق ہرگز ہرگز اس کا باعث نہ تھا، اتنی بات میں کچھ برائی نہ تھی، بلکہ یہی ہونا ضروری تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقت امر ظاہر ہو گئی، کوئی خلجان باقی نہ رہا۔ ان سب باتوں سے مقصود یہ ہے کہ آئندہ کو وہ فریب باز تو آپ کے بہکانے اور دھوکہ دینے سے رک جائیں اور مایوس ہو جائیں۔ آپ اپنی عظمت تقدس کے موافق غور احتیاط سے کام لیں۔ واللہ منافق اگر ہیلا گر اگر اس آپ سے کان میں باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنا اعتبار بڑھائیں، یا مجلس میں بیٹھ کر آپس میں بیہودہ سرگوشی کیا کرتے تھے، کسی کے عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ باہم کانوں میں مشورت کرتے ہیں اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں، صاف اور سچی بات کو چھپانے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی فریب ہوتا ہے، البتہ چھپا دے تو صدقہ اور خیرات کی بات کو چھپا دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا کسی ناواقف کو غلطی سے بچائے، اس کو اچھی بات اور صحیح مسئلہ بتائے تو چھپا کر بتائے تاکہ اس کو ندامت نہ ہو، یا دو میں لڑائی ہو اور غصہ والا جوش میں صلح نہ کرتا تو اول کوئی تدبیر بنا کر پھر اس کو سمجھائے۔ یعنی کہ دو آدمی میں اگر لڑائی ہے تو ان میں بھی تھوڑا بہت بات کو کر کے اگر دونوں میں ملان کرا تو وہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ نہ ہے، تدبیر بنا کر اس کو سمجھائے، حتیٰ کہ توریہ کی بھی اجازت ہے۔ آخر میں فرما دی گیا کہ کوئی امور مذکورہ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے گا، اس کو بڑا عظیم الشان ثواب عنایت ہوگا، یعنی ریاکاری یا کسی اور غرض دنیاوی کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب کسی کو حق بات واضح ہو چکے پھر اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جدی راہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اجرنی من النار۔ جیسا کہ اس میں چور نے کیا جس کا ذکر ہو چکا، بجائے اس کے قصور کا اعتراف کر کے توبہ کرتا، یا یہ کیا کہ ہاتھ کٹنے کے خوف سے مکہ بھاگ گیا، مشرکین میں مل گیا۔ فائدہ اکابر علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اجماع امت کا مخالف اور منکر جہنمی ہے، یعنی اجماع امت کو ماننا فرض ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر، جس نے جدی راہ اختیار کی وہ دوزخ میں جا پر، یعنی شرک سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے گا اللہ بخش دے گا، مگر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، مشرک کے لیے عذاب ہی مقرر فرما چکا۔ تو چوری کرنا، تہمت جھوٹی لگانا اگرچہ کبیرہ گناہ تھے مگر یہ ہی
احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا، لیکن جب وہ چور رسول کے حکم سے بھاگا اور مشرکوں میں جا ملا تو اب اس کی مغفرت کا احتمال بھی باقی نہ رہا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے۔ دور جا پڑا، اس کے لیے وہ شخص تو اللہ سے صریح منحرف ہو گیا اور اللہ کے مقابلہ میں دوسرا معبود بنا کر شیطان کا پورا متی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی رحمت سب سے مستغنا ہو بیٹھا۔ آج وہ اتنی دور جا پڑا تو اللہ کی رحمت اس کی مغفرت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے شخص کی مغفرت تو خلاف حکمت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ کہ ایسے لوگ کو مغفرت سے صاف مایوس فرما دیا گیا۔ اور مسلمان کتنا ہی سخت گناہگار ہو، چونکہ اس کی خرابی صرف اعمال تک ہے، اس کا عقیدہ، تعلق، توقع سب جوں کی توں ہے، تو موجود ہے اس کی مغفرت ضرور ہوگی، جلدی یا دیر کے بعد اللہ جب چاہے گا بخش دے گا۔ الحمدللہ، اللہ بخش دے گا۔ یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جو اپنا معبود بنا یا تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کر رکھا، جیسے عزا، منات، نائلہ وغیرہ، حقیقت الامر دیکھے یہ مشرکین شیطان سرکس مالون الہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے تو بہکا کر ایسا کرایا، بت پرستی کرنے میں اس کی اطاعت اس کی عین خوشی ہے۔ اس سے مشرکین کی پرلے سرے کی ضلالت اور جہالت ظاہر فرمانی مقصود ہے۔ دیکھیں، اول تو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بنایا تو کس کو؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں، عورتوں کے نام سے موسوم ہے۔ کس کے بتلانے سے؟ شیطان مردود ملعون خداوندی کے بہکانے سے کیا۔ اس ضلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے، اور کوئی احمق سے احمق بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی جب شیطان سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے تو اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا، مگر میں بھی تیرے بندوں اور اولاد آدم میں سے اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، جیسا کہ سورہ ہجر اور بنی اسرائیل وغیرہ میں مذکور ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ متمرد اور ملعون ہونے کے علاوہ شیطان تو جملہ بنی آدم کا اول روز سے سخت دشمن اور برخواہ ہے۔ اس دشمنی کو شاید ظاہر کر چکا ہے، تو اب یہ احتمال بھی نہ رہا کہ وہ شیطان ہر طرح سے خبیث اور گمراہ ہے، مگر شاید کسی کو خیر خواہ نہ کوئی نفع کی بات بتلا دے، بلکہ یہ معلوم ہو گیا کہ دشمن ازلی تو بنی آدم کو جو کچھ بتلائے گا ان کو گمراہی اور بربادی کی بات بتلائے گا۔ پھر ایسے گمراہ بدخواہ کی اطاعت کرنی کس قدر جہالت نادانی ہے۔ حصہ مقررہ لینے کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ غیر اللہ کے نظر اور نیاز کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ میرے حصہ میں آئیں گے ان کو طریق حق سے گمراہ کروں گا، ان کو حیات دنوی، خواہشات دنوی کے حصول اور قیامت، حساب کتاب، امور اخروی کے نہ ہونے کی آرزو دلاؤں گا۔ اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر ان کو چھوڑیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں گے۔ فائدہ: کافروں کے دستور تھا گائے، بکری، اونٹ کا بچہ بت کے نام کر دیتے اور اس کا کان چیر کر اس کے کان میں نشانی ڈال کر چھوڑ دیتے، اور صورت بدلنا جیسے خوضہ کرنا یا بدن کو سوئی سے گوت کر تل بنانا یا نیلا داغ دینا یا بچوں کے سر پر چوٹیاں رکھنی، کسی کے نام کی مسلمانوں کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ داڑھی مڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے۔ داڑھی مڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے۔ غور سے سن لیں، جو اللہ کے بندے داڑھی نہ رکھو، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں کسی میں تغیر کرنا بہت سخت بات ہے۔ جو چیز اس نے حلال کر دی اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، اسلام نے خوب
اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي. جس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے، تو جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہے اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ شیطان کے مقررہ حصہ میں داخل ہو، جس کا ذکر گزرا. یعنی جب شیطان کے خباثت، شرارت، اس کی عداوت کی کیفیت خوب معلوم ہو چکی تو اب اس میں کچھ شک نہ رہا کہ اپنے سچے معبود سے منحرف ہو کر جو کوئی اس کی موافقت کرے گا سخت نقصان میں پڑے گا. اس کے تمام وعدے اور امیدیں محض فریب ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب کا ٹھکانہ دوزخ. اللہ مجنی من النار. اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. یعنی وہ لوگ جو شیطان کی خرابی سے محفوظ ہیں اور ارشاد خداوندی کے موافق ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وہ ہمیشہ کے لیے باغ و بہار میں رہیں گے. الحمدللہ. یہ اللہ کا وعدہ جس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. پھر ایسے سچے وعدہ کو چھوڑ کر شیطان کی جھوٹی باتوں میں آنا کس قدر گمراہی ہے، کتنی بڑی مضرت کو سر پر لینا ہے. کتاب والوں یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلقت پکڑی جائیں گی، ہم نہ پکڑے جائیں گے. ہمارے پیغمبر حمایت کر کے ہم کو بچا لیں گے. اور نادان اہل اسلام بھی اپنے حق میں یہی خیال کر لیا کرتے ہیں. سو فرما دیا کہ نجات اور ثواب کسی کی امید اور خیال پر موقوف اور منحصر نہیں. جو برا کرے گا پکڑا جائے گا. کوئی ہو اللہ کے عذاب سے وقت کسی کی حمایت کام نہیں آ سکتی. اللہ جس کو پکڑے وہی چھوڑے تو چھوٹے. دنیا کی مصیبت اور بیماری کو دھیان کر لو. جو کوئی عمل نیک کرے گا بشرطیہ کہ ایمان بھی رکھتا ہو، سو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. الحمدللہ. اپنے نیکیوں کا پورا ثواب پائیں گے. الحمدللہ. خلاصہ یہ کہ ثواب عقاب کا تعلق اعمال سے، کسی کی امید اور آرزو سے کچھ نہیں ہوتا. سو ان امیدوں پر لات مارو اور نیک کاموں میں ہمت کرو. الحمدللہ. اللہ ہمت دے. پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کا اعتبار بیہودہ آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں. اہل کتاب وغیرہ سب کے لیے یہی قاعدہ مقرر ہے، جس میں اشارہ تھا کہ اہل اسلام یعنی حضرات صحابہ کی تعریف فضیلت کی طرف، اہل کتاب کی مذمت برائی کی طرف. اب کھول کر فرماتے ہیں کہ دینداری میں ایسے شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو شخص اللہ کے حکم پر سر رکھے ہوئے ہو اور نیک کاموں میں دل سے لگا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سچی پیروی کرتا ہے، جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا. اس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. ظاہر ہے کہ یہ تینوں خوبی حضرات صحابہ میں اعلیٰ و درجہ کمال کو موجود تھی، نہ کہ اہل کتاب میں. اس سے اہل کتاب کو وہ آرزو جو پہلے گزری لغو محض باطل ہو گئی. یعنی زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے اور اس کے مخلوق اور مملوک ہے، اس کے قبضہ میں ہے. اپنی رحمت حکمت سے جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے. اس کو کسی کی حاجت نہیں. خلیل بنانے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. اہل عالم کے جملہ اعمال خیر سر کی جزا سزا میں تردد نہ کرے. اللہ معاف کرے. اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ بارک فی الموت فی بعد الموت. 15 رکوع تک تفسیر پڑھا ہے. 5 سپارے کے. اللہ قبول فرمائے. جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی اللہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.